बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये जो ब्रॉडशीट का मामला है, इसमें कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। ये ब्रॉडशीट कंपनी के साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने नैब के ज़रिए से एक मुआहदा किया था, और ये मुआहदा हुआ था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। 1999 में जब नैब बनी थी, तब मोहम्मद ज़काउल्लाह साहब पहले इसके चेयरमैन थे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब की मर्ज़ी से एक मुआहदा किया ब्रॉडशीट कंपनी से, जो बरतानिया बेस्ड है, कि हमें ये बताया जाए कि पाकिस्तानियों के कौन कौन से एसेट्स बरतानिया में मौजूद है, ताकि उन पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अब उसके अंदर ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग थे, और ब्रॉडशीट कंपनी ने ये कहा कि हम सबूत फराहम करेंगे, और इनका तरीकाकार ये होता है कि बरतानिया में 20% वो कंपनी ले लेती है जब वो एसेट पकड़वाती है। तो इस तरह वो अपना माल बनाते हैं, और बरतानिया में बहुत सारी लॉ फर्म्स ऐसे ही काम करती हैं, चाहे ये सूट का केस हो या दीगर कोई और हत्या इज्जत या इस किस्म के दावे हों, तो उसमें वो पैसा परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं, और फिर वो मुकदमा लड़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वैसे पैसा नहीं लेते, लेकिन वो जीतने के बाद उसमें से एक परसेंटेज ले लेते हैं। तो इस तरह वहाँ पे ये काम करते हैं। और 2003 तक आपको पता है कि क्योंकि मुशर्रफ साहब काफ लीग बना चुके थे और काफ लीग के ज़रिए से हुकूमत में आ चुके थे 2003 तक, और 2003 तक जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप बन चुका था, और उसके अंदर भी नायब-ज़द-खान शामिल थे। और 2003 तक जो है वो मुस्लिम लीग नून के या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनकी पूरी फैमिली डील करके जद्दा जा चुके थे, और उस डील के अंदर शामिल था कि अब इनके ऊपर मजीद केसेस पाकिस्तान में नहीं चलाएंगे, रोक लिए जाएंगे। तो फिर हुआ ये कि वो केसेस ख़त्म कर दिए गए और वक्ती तौर पर रोक दिए गए, और ब्रॉडशीट के साथ यकतरफा तौर पर पाकिस्तान ने मुआहदा ख़त्म कर दिया। ये जो यकतरफा तौर पे ख़त्म किया है, इसकी एक शिक मौजूद थी जब इन्होंने मुआहदा किया था कि आप दोनों पार्टीज़ की कॉन्सेंट के बगैर ये मुआहदा ख़त्म नहीं हो सकता। लिहाजा उस शिक की बुनियाद के ऊपर जो मसावी है वो गया अदालत में, और उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस जीता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब वो केस जीत गया और पाकिस्तान केस हार गया, तो अब ये स्टेटमेंट दिया कि मैं बेगुनाह साबित हो गया हूँ, क्योंकि मेरा कोई करप्शन ये पकड़ नहीं सके और मेरे खिलाफ कोई सबूत दे नहीं सके, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने इनके साथ ख़त्म किया। और इन्होंने बाद में हुकूमत पाकिस्तान से मुकदमा जीत लिया, पाकिस्तान के पैसे भी ज़ाया कर दिए, और नवाज शरीफ साहब किसी भी लेवल पे करप्ट साबित भी नहीं हुए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मसावी जो है वो कहवे मसावी वो खुद आया और उसने इंटरव्यू दिया, और उसने ये कहा कि मियाँ साहब आप बेगुनाह साबित नहीं हुए, आपकी करप्शन के सबूत मेरे पास मौजूद हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान मेरे साथ मुआहदा ख़त्म ना करती या वो दोबारा मुआहदा करके आगे बढ़ना चाहें, तो मैं ये सबूत मुहैया कर सकता हूँ और ये मामला साफ़ कर सकता हूँ। तो अब तक की जो इंफॉर्मेशन है, इसमें यहाँ तक मामला हुआ है, दोनों पार्टीज, चाहे हुकूमत है चाहे अपोजिशन है, इसको अपनी जीत करार दे रहे हैं। इस पर हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब PMLN से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हैं, और रुबीना कायम खानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं एजाज चौधरी साहब, ये इसको आप अपनी फतह कैसे करार दे सकते हैं, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोई प्रॉपर्टी अभी तक आप ना पकड़ सके, ना हासिल कर सके, और ना आप उनसे छुड़वा सके? इमरान भाई बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ ये हमारी जीत नहीं है, सच की जीत है, और कभी दुनिया के अंदर झूठ झूठ परप नहीं सकता, हक और सच ने ज़ाहिर होना होता है। और आप देखिए ये किस तरह ज़ाहिर हुआ कि ख़ुद मरियम ने एक ऐसी ट्वीट की, और इसको पढ़े बग़ैर ये जो भी ब्रॉडशीट का सारा कज़िया सामने आया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बेगुनाह हो गए हैं और उनके ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। ठीक है, नतीजतन शायद वो चुप रहते, नतीजतन उन्हें पूरी वजाहत देना पड़ी कि नवाज शरीफ की, उनके अल्फाज हैं ये, कि हंड्रेड्स मिलियंस की उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं लंदन में मौजूद, दीगर भी हैं दुनिया में, और दीगर दुनिया में भी हैं। अगर ये और मनी लॉन्डर होकर पैसा आया, कहा कि मेरे पास उसका भतीजा आया और उसने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और मैंने जवाब में कहा कि हम बदमाशों से मुज़ाकरात नहीं करते। अंजुम डार नामी को बंदा, अच्छा ठीक है, उसने अपना तारुफ भतीजे के तौर पे था। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि ये असल में हक और सच की जीत है। हम PTI वाले से क्यों समझते हैं कि ये सच और हक की जीत है, वो ज़रा सुन लें। हुआ क्या था कि नवाज शरीफ जब ये मार्शल लॉ के यानी मुशर्रफ के अंदर ये नैब बनी, नैब के बाद ये केस शुरू हुआ, तो नवाज शरीफ ने एक माफ़ीनामा लिखा था पूरे ख़ानदान की तरफ से, जिस पे नवाज और शहबाज के दस्तखत थे,
اور معافی لکھ کے یہاں 10 سال کے لیے یہ بیرون ملک سیاست چھوڑ کے ہر چیز چھوڑ کے دولت سمیٹ کے چلے گئے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس سے انحراف کیا اور واپس آئے, پھر نکال دیے گئے, پھر واپس آئے اور یہاں آ کے کہا کہ ہمارا تو کوئی معاہدہ نہیں تھا. اور پھر شہزادہ مقرن اس وقت کے وزیر خارجہ ہی کیم ٹو پاکستان اور اس نے آ کے بتایا کہ یہ ہے وہ معاہدہ, معافی نامہ بھی ہے, معاہدہ بھی ہے, 10 سال کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹ دنیا کے اندر یعنی اور کوئی نہیں ہو سکتا. میں صرف قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کس شخص کے پیچھے اب تک لگی ہوئی ہے اور آگے اس کی اولاد آ گئی ہے جس کا کوئی اپنا کام سیاست میں ہے نہیں سوائے اس کے کہ اس چوری کو بچانے کے لیے پوری یعنی پی ایم ایل این اور ساتھ پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے. اور یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی تو اپنی پالیٹکس کر رہی ہے نا. پیپلز پارٹی کا تو دیکھیں ان کی بڑی صاف پالیٹکس ہے. نہیں میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں جتنا ضروری ہے اتنا کرتے ہیں, وہ لائن بھی نہیں کراس کرتے. ٹھیک ہے نا, لائن کراس نہیں کرتے. تو انہوں نے ان کو ایسا جھٹکا دیا 27 دسمبر کو اور اس کے بعد 29 دسمبر کو کہ منہ دکھانے کے اب یہ قابل نہیں ہے جو استعفے دیتے پھر رہے تھے. پوائنٹ میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ براڈ شیٹ سے ایک مرتبہ پھر پورا برہنہ ہو گیا ہے نواز شریف. یعنی جو یہاں سے سپریم کورٹ نے جیسے کہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے, بددیانت ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا مفرور ہے, یہاں جال سازی کر کے پاکستان سے گئے اور اب شرم بھی نہیں آتی. یعنی سب لوگوں کو باتیں کہ میں اپنی قوم سے آپ کی وزارت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹ کر کھسوٹ کر کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے, ان کی جان چھڑا دیں اور عمران خان کی حکومت انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ رہی ہے, یہ بھی قابو آئیں گے. آپ نے سوال کیا کہ ہمیں کیا ملا, یہ آہستہ آہستہ قابو آئیں گے, بچتے یہ نہیں ہیں. سر فلیٹ تو اٹیچ نہیں ہوئے نا ابھی. دیکھیں فلیٹ اٹیچ یہ تو ان کی فتح ہے ایک طرح سے. یہ فلیٹ اٹیچ نہیں, یعنی برائی کی بھی کبھی فتح ہو سکتی ہے, جھوٹ کی بھی, بددیانتی کی بھی, چوری کی بھی, ڈاکے کی بھی فتح ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ٹیکنیکلی کیوں پھنس جاتے ہیں پی ایم ایل این والے؟ میری لنڈن تو کیا پاک میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, ٹیکنیکلی پھنس گئے. قطری خط ٹیکنیکلی پھنس گئے. اور یہ جو آپ کا ایک لیٹر تھا جو لکھا تھا انہوں نے معافی نامہ اور معاہدہ کیا تھا مشرف کے ساتھ, وہ جی کوئی معاہدہ نہیں ہوا, بعد میں وہ معاہدہ شہزادہ لے کے آ گیا, پھر پھنس گئے. یعنی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے پولیٹیکل لوگ سوچتے ہیں کہ کل کو حقیقت باہر آ سکتی ہے. اب آپ لوگوں نے مساوی کا جو کیس تھا عدالت کے اندر, اس کیس کو بنیاد بنا کے اپنا ایک نیریٹو کھڑا کیا اور اسی بندے نے آ کے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا. تو سر تھوڑا جب لیڈرشپ ہے تو تھوڑا سوچ کے چلے کہ کل کو اس کا جواب بھی دینا پڑ سکتا ہے یا کاؤنٹر بھی آ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب, میں نے جو اعجاز چوہدری صاحب کی گفتگو سنی ہے, میرا ان کو ایک مشورہ ہے. اچھے آدمی ہیں, میں نے ان کے ساتھ بڑے پروگرام کیے ہیں, لیکن اپنی گفتگو میں یہ بہت آج مجھے فرسٹریٹڈ لگے ہیں. یعنی انہوں نے جو آج الفاظ استعمال کیے ہیں, یہ میں نے یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ کو پارٹی میں کوئی اچھا عہدہ مل جائے گا, کبھی نہیں ملے گا. اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں کوئی عہدہ لکھا ہوگا پارٹی میں جو آپ کو نہیں دیا پارٹی نے, تو آپ اچھی گفتگو کر کے, اخلاقی گفتگو کر کے بھی آپ کو عہدہ مل جائے گا. لیکن یہ الفاظ استعمال کرنا کہ شرم نہیں آتی, فلانا برانا ہو گیا, فلانا منہ چھپانے قابل نہیں رہا. چوہدری صاحب, اخلاق باختہ گفتگو کرنے کے بعد ضروری نہیں آپ کو عہدہ ملے, لہٰذا اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں, لیول رکھیں, لیول سے نیچے نہ گریں, ورنہ دوسروں کو بھی اس سے سخت الفاظ استعمال کرنا آتے ہیں. تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے, آئندہ اس طرح کی گھٹیا گفتگو کم از کم میں پروگرام میں بیٹھا ہوں تو نہ کیا کریں. شرم ان کو نہیں آئی جنہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے اور آج لوگوں کو آپ نے ذلیل کر کے رکھ دیا, پوری قوم کو. وہ برہنہ نہیں ہوئے کہ آج لوگ جو ہیں وہ اپنی بجلی گیس کے بل نہیں ادا کر پا رہے, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جو ہمیں کہہ رہے تھے جناب کہ 40 روپے کر دیں گے, انہیں نہیں شرم آئی. یہ باتیں ہمارے پروگرام, مجھے اس لیے تھوڑا سا افسوس ہوا اور میرا دل بھی دکھا کہ یہ ہمارے یہ پروگرام جو ہے لوگ بیٹھ کے گھروں میں سن رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے لفظ استعمال کیے بغیر بھی ہم پروگرام کر سکتے ہیں اور اپنا اور اپنی پارٹی کا پیغام لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ میری مؤدبانہ آپ سے دوسری نہیں تیسری دفعہ گزارش ہے کہ پروگرام تہذیب کے دائرے میں ہونے چاہیے اور اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو, گھر میں بیٹھے ہوئے معزز خواتین و حضرات کو اس قابل چھوڑیں کہ وہ ہمارے پروگرام دیکھیں, سوئچ نہ کر دیں ہماری شکلیں دیکھ کے کہ انہوں نے یہی گفتگو کرنی ہے اخلاق سے یاری, پلیز. تو یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے. جی, تو دوسری جو بات آپ نے کی ہے جی اپنا عمران صاحب, جی بتائیں آپ جو آپ نے بات کی ہے, میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں
کرپشن سے شروع ہوئی موجودہ حکومت اور جناب پاناما سے شروع کیا یہ سارا سلسلہ جیسے بھی ہوا آپ کو پتہ ہے. اگر میاں نواز شریف اتنا ہی کرپٹ تھا, میں 2-3 مختصر سی باتیں کروں گا, تو نواز شریف کو اقامہ کی بنیاد پہ گھر نہ بھیجا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزامات فورن فنڈنگ کے, باہر کے جو الزامات اور فلاں اور کاغذ مختلف لہرائے جاتے ہیں پریس کانفرنسز میں بھی, آپ کی ٹاک شوز میں بھی. عدالتیں کھلی ہیں, عدالتوں کے پاس جائیں, اگر ان میں کوئی حقائق ہے, سچائی ہے تو ضرور فیصلے کرائیں. سر میاں صاحب عدالت میں آئے, یہ بڑا ایک سیدھا سادہ سی بات ہے. نہیں دیکھیں, نہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جس بنیاد پہ گئے ہیں وہ ٹوٹل ان کی صحت کے حوالے سے کیس تھا. موجودہ حکومت نے خود بھیجا, موجودہ حکومت نے نہ تو ڈار صاحب آتے ہیں عدالت میں, نہ میاں صاحب کے دونوں بیٹے عدالت میں آتے ہیں. میاں صاحب کی بیٹی کو نیب کے دفتر میں بلاتے ہیں تو وہاں پتھر چل جاتے ہیں. میاں صاحب خود پاکستان سے باہر ہیں, وہ بھی عدالت میں نہیں آتے. تو پھر عدالت میں کون کس کے خلاف جائے سر؟ عمران صاحب یہ آپ کیوں نہیں قوم کو بتاتے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کی عدالتوں نے سزا دی ہوئی تھی جب وہ اپنی یعنی میں کیا بستر مرگ پہ پڑی بیوی کو چھوڑ کے آیا تھا. وہ یہی نواز شریف تھا نا, سب کو پتہ ہے, یہی بیٹی تھی, مجھے پتا تھا میں جیل جاؤں گا. کیا فیس بھی کیا, سارا کچھ کیا, اب بھی تیار ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے, کہاں جائیں گے, کتنا عرصہ باہر رہیں گے. یہی عدالتیں ہیں, یہی کیسز ان کا سامنا کرنا ہے, ان عدالتوں کا ہی سامنا کرنا ہے. لیکن دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ صرف میں یہ بات دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید میں اپنا پوائنٹ آپ کو رجسٹر نہیں کرا سکا. جو پریس کانفرنسز اور جو پیپرز لہرائے جاتے ہیں یہ آپ عدالتوں میں اگر لائیں گے, ان کیسز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کب تک آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ سر ان انکوائریوں میں دیکھیں طارق بھائی, اس کو ذرا سمجھیں, ٹیکنیکلی آپ سمجھیں کہ ان چیزوں کو پہلے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ ان کو ویریفائی کریں گے, ان کے اندر تفتیش ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں چھوڑوں گا نہیں, 3 لاکھ بندے لے کے ڈنڈے لے کے جاؤں گا نیب کے دفتر میں. وہ ڈر کے مارے بیچارے پھر بلاتے ہی نہیں ہیں. مریم نواز کو پتا ہے کتنے پتھر چلے تھے, اس دن میں خود کھڑا ہو کے وہاں دیکھ رہا تھا. تو وہ نیب والوں نے اس کے بعد ان کو بلانے کی جرت ہی نہیں کی. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب, ان کے بیٹے اسحاق ڈار صاحب, شہباز شریف صاحب کے بیٹے, ان کے داماد, یہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں, کوآپریٹ ہی نہیں کر رہے قانون کے ساتھ. سر جب تک قانون اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور تحقیقات کرنے والے ادارے اپنی انکوائری نہیں کریں گے, کسی نتیجے پہ کیسے پہنچیں گے سر؟ دو مختصر سی باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ جو مریم نواز صاحبہ جب نیب کورٹ پیش ہوئیں اور آپ نے کہا کہ پتھر چلے, اگر وہ پتھر ہماری طرف سے چلے تھے تو مریم نواز شریف کی گاڑی جو ان کی بلٹ پروف گاڑی ہے وہ آج بھی کھڑی ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر اتنا پتھراؤ ہوا, اس کے شیشے ٹوٹ گئے, وہ گاڑی بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی تک وہ گاڑی دوبارہ نہیں چلا سکی, یہ میں میڈیا کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں. وہ آج بھی تباہ حال کھڑی ہے وہ گاڑی, اتنا اس پہ پتھراؤ ہوا ہے. تو کیا ہم PMLN کے ورکرز مریم نواز کی گاڑی کو پتھر مار رہے تھے؟ تو یہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ پتھر کس طرف سے چلے. دوسری بات جی, شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں, حمزہ شہباز جیل میں ہیں, کیا ثابت ہوا ہے آج تک؟ زرداری صاحب کا میں وکیل نہیں ہوں, نہ میں ان کی جماعت سے میرا کوئی تعلق ہے, نہ میں ان کا ترجمان ہوں. کلفی والے کے اکاؤنٹ, فلودے والے کے اکاؤنٹ, مرے ہوئے لوگوں کے اکاؤنٹ, وہ سارے زرداری صاحب کے ثابت ہوئے. زرداری صاحب ضمانت پہ ہیں, ان کی ہمشیرہ جو ہے فریال تالپور, ان پہ بے شمار الزامات. بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سالڈ الزامات ہیں تو یار جو کیسز بنائیں ان کا فیصلہ کریں نا, 3 مہینے میں فیصلہ کریں. شاید خاقان پہ جو بنا وہ جب آپ کے, میں ختم کر رہا ہوں, جب آپ کے جاتے ہیں نیب کے وکلا عدالتوں میں ثبوت کوئی نہیں. آج بھی تاریخ تھی حسن اقبال صاحب کی, میں ساتھ گیا ان کے نیب کورٹ میں, وہ جناب آئیں بائیں شائیں, سپورٹس سٹی بنایا تھا آپ نے نارووال میں, اس کا مقدمہ ان پہ قائم ہے. 3200 ارب روپیہ حسن اقبال نے خرچ کیا 5 سال میں پلاننگ منسٹری میں. یار اس پہ کوئی مقدمہ بنائے نا کہ حسن اقبال 3200 ارب روپے سے جو بجلی گھر بنے, جو ڈیولپمنٹ ہوئی, اس میں آپ نے کوئی کک بیک لیا, کرپشن لی ہے, اس کا کوئی الزام نہیں ہے. نارووال میں سپورٹس سٹی کیوں بن گیا, اسی پہ آپ مجھے جواب دے دیں. آپ تو بڑے ریسرچ کرنے والے ہیں, یہ کوئی الزام ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ سپورٹس سٹی میں دیکھ کے آؤں, میرے سے نہ پوچھیں اس کے بارے میں. میں تھوڑے دن پہلے نارووال گیا, میں نے اس سپورٹس سٹی کو پورے کو دیکھا ہے, اور آپ کسی دن میرے ساتھ چل کے دیکھیں, پھر آپ کے دماغ میں بھی کچھ سوالات پیدا ہوں گے, پھر ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر. ابھی چھوڑ دیں اس کو. میں روبینہ قائم خانی صاحبہ, میں تیار ہوں. روبینہ قائم, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ تھا جس میں میاں صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ میں سرخرو ہو گیا ہوں, مریم نواز صاحبہ نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا,
اور بعد میں جس بندے کے مقدمے کو بنیاد بنا کر کیا اسی بندے نے آ کے بھانڈا پھوڑ دیا کہ نہیں جی نہیں, آپ کیسے بے گناہ ہو گئے, آپ کا تو معاملہ ہی الگ ہے اور آپ کے تو ثبوت موجود ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا اور برطانیہ میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے وہاں چاہیں تو میاں صاحب اور ان کے بچے اس آدمی کو سو کر سکتے ہیں, اس کو عدالت میں بلا کے اس کو جرمانہ کروا سکتے ہیں جیسے اس نے پاکستان کو کروایا. جب معاہدہ کیا پرویز مشرف کے ساتھ وہ بھی چھپایا, قطری خط وہ بھی آپ کے سامنے ہے, میری پراپرٹی کوئی نہیں ہے لندن تو کیا پاکستان میں, وہ بھی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. اور یہ والا سٹیٹمنٹ 2 دن کے اندر سارا معاملہ کھل گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکلی امیچور سٹیٹمنٹس آتے ہیں جن کو بعد میں یا واپس لینا پڑتا ہے یا شرمندہ ہونا پڑتا ہے؟ ورنہ پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی تھی ہماری فتح ہو گئی, پاکستان جو ہے وہ ذلیل ہو گیا, وہاں پہ پاکستان کا نیب ذلیل ہو گیا, یہ تو پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی تھی. بالکل عمران, جب اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں اور آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے تو آپ جو ہے اس طرح کے, خاص طور پر جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دینے ہوتے ہیں. اور اگر تو آپ نے کچھ کرپشن کی ہے یا اگر پروف ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ, اور پھر اس کی جو ایک سزا ہے, اگر عام شہری کے لیے سزا ہے تو وہی چاہے کوئی بھی ہو, خواہ وہ کوئی پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہو یا موجودہ پرائم منسٹر ہو, تو اس کو جو ہے وہ اس بات کا کی سزا ملنی چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو وہ پروف کرے. اگر نہیں کر پائے ہیں تو پھر جو عدالتیں ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کیا سزائیں دیتی ہیں. پھر جس طرح سے میں یہ کہوں گی کہ بالکل ہم نے تو جو خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے, ہم نے نیب کے سامنے بھی اور عدالتوں کے سامنے بھی ہم کٹہرے میں کھڑے رہے ہیں, اور ہم نے جو اگر ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو پروف کریں, اور اگر پروف ہو جاتا ہے تو ہم اس کی سزائیں بھی کاٹنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ 11 سال جیل کاٹی بغیر کسی گناہ کے, اور ہم نے یہی کہا کہ ہم عدالتوں کے, ہم پاکستان کے اداروں کا احترام کرتے ہیں. ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم ملک سے باہر چلے جائیں, یا ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم کسی بھی طور کا سے جھوٹ بول کے جو ہے وہ یا کوئی بھی بات, کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے کے ہم اس کو جو ہے وہ اپنی سزا میں, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر پروف ہو جاتا ہے. اور 18 سال بعد آپ دیکھیں کہ ایک پوری ان کی ایک پورا کریئر, پورا جو ہے ایک زندگی کا ایک اچھا خاصا پیریڈ جو ہے وہ جیل میں کرتا ہے, اور 18 سال کے بعد جو ہے وہ ان کیسز میں جو ہے یہی پاکستان کی عدالتیں بری بھی کرتی ہیں. تو یہ پاکستان میں یہ کہوں گی کہ یہ کسی جو ہے نہ ہی نواز شریف صاحب کا قصور ہے, نہ ہی میں یہ کہوں گی کہ جو ہے جو بے گناہ ہوتا ہے اس کو سزا مل جاتی ہے اور جو گناہ گار ہے وہ بچ جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارے سسٹم کو جو ہے وہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے کہ اس میں اسٹرینتھننگ آنی چاہیے, اس کو جو ہے وہ انصاف ملنے میں جو ہے وہ بالکل ایک اس سے باعث ہو کے کہ وہ مطلب آپ بیانڈ ہو کے کہ وہ اس میں جو ہے وہ صحیح فیصلے آئیں کہ کون کیا ہے, عام شہری ہے یا کوئی بڑی جو ہے وہ پرسنالٹی ہے, پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے یا موجودہ, وہ جو مطلب جس نے اگر کوئی گناہ کیا ہے یا جس نے کوئی کرپشن کی ہے, جس نے بھی پاکستان کے جو ہے وہ اس میں سسٹم میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, خواہ وہ کسی بھی ادارے سے ہو, اس کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. یہ چیزیں جب تک ہماری عدالتیں اور ہمارے ادارے اس میں صحیح فیصلے نہیں کریں گے, ہم اسی طرح کے جو ہے وہ ڈسکشنز کرتے رہیں گے. لیکن میں یہی کہوں گی کہ اب وقت ہے کہ اگر ہم نے اب بھی اپنے آپ کو ایک اداروں کو ذمہ دارانہ رویہ نہ کیا, پلے نہ کیا, تو پھر پاکستان کی ترقی جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں آپ دیکھیں دن بدن پیچھے جا رہے ہیں ہم, کوئی بھی جو ہے وہ پروگریس نہیں ہو رہی ہے. خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, ذمہ دارانہ رویہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اداروں کی جانب سے ہونا چاہیے. ایک بریک لینی ہے, یہاں پہ کہہ رہے ہیں بریک لے کے واپس آتے ہیں. جی ایچ کیو جائیں گے نہیں جائیں گے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے پوچھیں گے, کیونکہ مولانا صاحب نے تو اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی ایچ کیو ہی جائیں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اجازت چودھری صاحب, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جا کے دکھائے کوئی جی ایچ کیو, اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم تو جا رہے ہیں, اور جو جی ایچ کیو والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آؤ جی چائے پانی پلائیں گے. اچھا عمران بھائی, یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے, لیکن کچھ میں ذاتی پوائنٹ پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں تو وقفے سے پہلے کہے ہوئے ایک ایک لفظ اور ایک ایک فکرے کی
تا قیام قیامت ذمہ داری لیتا ہوں اور اپنے رب کے حضور بھی اسی موقف کے ساتھ جاؤں گا، اور میں اس دنیا کے عدل پہ نہیں، میں اسی آخرت کے عدل پہ یقین اور اطمینان رکھتا ہوں۔ اور میرے بھائی نے، میں نے 45 سال اس سوسائٹی کے اندر پالیٹکس کی ہے، جو مجھے مشورہ دیا وہ واپس لے لیں، اس لیے کہ اگر کسی عہدے کے لالچ میں لینی ہوتی نا تو میں نے 2 پارٹیوں کے اندر اپنی سیاست کی ہے، ایک جماعت اسلامی کے اندر اور تحریک انصاف میں نے اس وقت جوائن کی آج سے 15-16 سال پہلے کہ جب اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کا اقتدار وہ میں نے بھگتا، مارشل لاء کو میں نے بھگتا، ضیاء الحق کے اقتدار کو بھگتا، ان کے 1999 کی ساری بدماشی جو تھی نا، جب واجپئی کو انہوں نے لاہور بلایا تھا، وہ میں نے بھگتی، جیلیں، کوڑے، سزا، سب چیزیں۔ اس لیے یہ اپنا مشورہ واپس لے لیں جو میرے حوالے سے انہوں نے کیا۔ پہلی بات، انہوں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا کہ براڈ شیٹ نے جو یہ کہا کہ بدماشوں سے ہم مذاکرات نہیں کرتے، انہوں نے کس کو بھیجا تھا مذاکرات کرنے کے لیے؟ جو اس نے کہا کہ ملینز کی ان کی جائیداد اس ملک میں اور بیرون ملک میں، اس کا تو جواب نہیں دیا۔ خدا کا واسطہ ہے اس قوم کی جان چھوڑ دیں۔ میں تو آپ پتہ کیا ہے، اگر یہ لوٹی ہوئی دولت اگر ہمارا سسٹم واپس نہیں نہ لا سکتا تو یہ تو ملک کی جان چھوڑ دیں، یہ میں انہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ میں کہنا، میں نے یہ کہنا اس کے اندر بڑے بڑے شاندار پولیٹیشنز ہیں، ہوں گے، لیکن جو یہاں آ کے جن لوگوں کی یہ وکالت کر رہے ہیں، جی میں نے کہا کہ نواز شریف جھوٹا ہے اور بددیانت ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا۔ چلیں میرے جواب کی طرف آ رہے ہیں، اب میرے جواب باقی میں قوم کے لیے مختصر کر کے آپ کے جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مولانا فضل الرحمان پچھلے سال آئی مین 2019 میں استعمال ہوئے، کیا لے کر گئے؟ کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ آیا۔ وہ پھر نہیں، وہ وعدہ لے کر گئے تھے، ان کے بقول وہ وعدہ لے کر گئے تھے، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ واپس جائیں، مارچ تک عمران خان کو اٹھا کے آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان جس کی کچھ 40 سال کی سیاست ہے، اگر اسی وعدہ فردہ پہ ٹرک جائے تو اب بھی ٹرک جائے گا۔ اسی لیے تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قطعاً نہیں جانے دوں گا اس طرف، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھنا چاہیے، اس طرف والوں کو کوئی اعتبار نہیں ہے، جی ایس کیو والوں کو کوئی اعتراض نہیں، وہ کہتے ہیں آؤ جی پلاتے ہیں چائے۔ آپ نے بھی ایک اشارہ کیا پیپلز پارٹی کی طرف اور ایک اشارہ طارق فضل چوئی صاحب نے بھی کر دیا ہے، کوئی پی ڈی ایم نہیں ہے، یہ بھانمتی کا کنبہ ہے۔ ان کے پیش نظر کوئی ایک مشترکہ کام ہو، 2.5 سال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی تھی، 2.5 سال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں، اور انہیں بالکل خیال نہیں آتا کہ دنیا تباہ ہو گئی ہے کووڈ کے اندر، اور اس میں ملک کو سسٹین کرنا عام آدمی، غریب آدمی جن کا انہیں قطعی احساس نہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ 200 ارب روپیہ کن غریبوں کے گھروں کے اندر گیا؟ ان کو تو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ تو لگے ہوئے سو کے اٹھے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں یہ تحریک چلانی ہے، عمران خان کو اتار دینا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہوش کے ناخن لیں، یہ بالکل پارلیمانی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ان کو کسی ایسی تحریک کو نہیں چلانا چاہیے جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر فساد برپا ہو۔ اگر ان کو دیکھیں، ان کا پوائنٹ یہ ہے نا کہ جی اس الیکشن کے اندر دھاندلی، کتنے لوگ پٹیشن میں گئے تھے اور 2 سال تک یہ وہاں بیٹھے رہے۔ اس لیے جو پیپلز پارٹی نے ان کو سمجھایا ہے اور یہ آ گئے ہیں، اب الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، بائی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو موقع دے رہے تھے لیکن ہم نے کہا دھاندلی کے ساتھ ہی چلے، ملک تو چلائیں نا۔ وہ کہتے ہیں ملک ہی نہیں چل رہا تو اب ہم کیا کریں؟ وہ یہ کہتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں نا، ملک کیسے نہیں چل رہا؟ آپ کی خارجہ پالیسی 50 سال میں ایسی کبھی خارجہ پالیسی بنی ہو؟ مجھ سے بتا دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں سارے دشمن ہو گئے آپ کے، سعودی عرب بھی، امریکہ بھی، امریکہ نے بلاول بھٹو زرداری کو بلایا۔ ہم چلیں پوچھ لیتے ہیں، پاکستان کے استحکام کی طرف جانا نا ہم نے، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے ایران ہو، ترکی ہو، ملیزیا ہو، آپ کے دوستوں میں اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیں مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک بات پوچھنا۔ ڈاکٹر صاحب، مولانا فضل صاحب نے آپ لوگوں سے مشورہ کیا یا خود ہی اناؤنسمنٹ کر دیا کہ جی ایچ کیو جائیں گے اور جائیں گے جی ایچ کیو؟ چوئی صاحب کی کئی بھی باتوں کو میں مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتا، نہیں انہیں مشورہ میرا پسند تو ضروری نہیں اس پہ عمل کیا جائے، میں نے کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی، اخلاقیات کا ہی مشورہ دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ انہوں نے کہا کہ کووڈ میں ہمیں نہیں پتا کہ 200 ارب روپیہ کن گھروں میں گیا، ہمیں واقعی نہیں پتا، بانٹا آپ لوگوں نے ہے۔ سپریم کورٹ میں حکومت کی طرف سے جو میں نے سنا ہے، عمران صاحب اس کی تصحیح فرما دیں گے، ایک بیان دیا گیا تھا کہ 25 لاکھ روپیہ ایک مریض پہ خرچ کیا گیا ہے، پتہ نہیں میں نے غلط سنا ہے یا صحیح سنا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے،
کووڈ کے بے شمار مریض ہمارے پاکستان میں ہیں اور ہر مریض پہ آپ نے 25-25 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیا. یہ میں اس کی بات کہہ رہا ہوں. میں سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی 2 کروڑ خاندانوں کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات غریبوں کے گھروں میں 12-12 ہزار. تو پھر ڈاکٹر صاحب اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیا ہوا تھا وہ بھی بتائیں پھر آپ. اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کا کیا حال ہوتا ہے؟ پر جو بھی ہوا لیکن اسٹیٹمنٹ دی گئی نا. میں تو اسٹیٹمنٹ کی بات کہہ رہا ہوں. آگے تو سر میں دیکھیں سر سپریم کورٹ نہیں سر آپ نے جی ایچ کیو جانا ہے سر. وہ مشورہ کر کے جا رہے ہیں یا مولانا صاحب خود ہی چل پڑے ہیں؟ مولانا صاحب خود ہی چل پڑے ہیں یا واقعی آپ لوگوں سے مشورہ ہوا کہ جانا ہے؟ جی ایچ کیو جانے کی پی ڈی ایم کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کوئی جی ایچ کیو جانا ہے. سمبولک ایک بات مولانا صاحب نے یہاں اسلام آباد میں کی تھی کہ ہم نے پنڈی جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے, اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اس کو الفاظ کو جناب پھر آگے دوسرے معنی پہنائے گئے. پھر یہ کہا جو ابھی میں پریس کانفرنس کل سنی کہ جناب اگر وہ آئیں گے تو چائے پلائیں گے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی وہ آپ یہ کہیں کہ اور مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے چائے نہیں پینی, مجھے پیزا بھی کھلاؤ. نہیں حلوہ بھی کھانا انہوں نے کہا, پیزا انہوں نے کہا. مولانا صاحب اگر پیزا کھانا چاہتے ہیں اور چائے کے ساتھ اگر پیزا بھی آ جائے گا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھر جانا چاہتے ہیں, آپ پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ جی ایچ کیو جائے یہ احتجاج؟ دوسری نہیں دیکھیں جی, دیکھیں یہ تو میں نے بتایا یہ گفتگو تو لائٹر سائٹ پہ ہوئی نہیں, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, مختلف اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں, مذاق ہے جو مولانا صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سنجیدہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ رول آف لا کی بات کر رہی ہے. پی ڈی ایم کی قیادت اس سے پہلے آئین کے اوپر جو شب خون مارے گئے ہیں ان کا راستہ روکنے کی بات کر رہی ہے. پی ڈی ایم کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کے اندر وہ ریفارمز ہوں, الیکشن کے اندر وہ تمام اصلاحات نافذ کی جائیں کہ آئندہ کسی کو الیکشن میں دھاندلی کرنے, کسی کا مینڈیٹ چرانے, ووٹ چرانے, جو اس الیکشن میں ہمارے ریفارمز کمیٹی میں بلا کے تھک گئے یہ نہیں آتے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ریفارمز کمیٹی میں بلا کے تھک گئے وہ نہیں آتے. ریفارمز کمیٹی میں آپ اگر ایمانداری سے ریکارڈ منگوا لیں, دیکھ لیں کہ کتنی میٹنگز ہوئی ہیں, کتنی گورنمنٹ اس میں سنجیدہ ہے. اور اس کے بعد جو الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا تھا خٹک صاحب کی سربراہی میں, جی بالکل کتنی میٹنگز ہوئی ہیں؟ سر اس کی ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے. خٹک صاحب کہتے ہیں پہلی میٹنگ میں ہم نے اپوزیشن کو کہا ثبوت لے کر آؤ, اپوزیشن دوبارہ آئی نہیں. یہ خٹک صاحب نے سٹیٹمنٹ کیا آن ریکارڈ. بات نہیں ہے. دیکھیں خٹک صاحب نے, ظاہر ہے میں آپ کیا عرض کروں کہ خٹک صاحب کی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اور اس کا مطلب حکومت کی ساری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. ایک میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی ثبوت لے کے آؤ. ثبوت بھائی آپ کے اس سارے پروسیس کے اندر ہوتے ہیں, الیکشن میٹیریل کے اندر ہوتے ہیں. ابھی ایک حلقہ ابھی کھلا تھا, تو بہت سارے حلقوں کی بات ہوئی ہے جو انہوں نے کہا جناب متعلقہ فورم سے رجوع کریں. مجھے اس لیے نام یاد آ جاتا ہے کہ وہ میرا کوئی ذاتی ان سے نہیں ہے, ڈپٹی اسپیکر صاحب 50,000 ووٹ ان کے جعلی نکل آئے, وہ ڈی سیٹ ہو گئے. ابھی انہوں نے سپریم کورٹ سے جا کے اسٹے لیا ہوا ہے. یہ ساری باتیں پوری قوم نہیں دیکھ رہی. آپ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسٹے نہیں لیا ہوا, 50,000 ووٹوں کا گھپلا نہیں نکلا. تو یہ ریکارڈ سارا حکومت کے پاس ہوتا ہے نا. ہم کیا اتنا مارجن آپ کے پاس ہے, یہی تو آپ کو کل آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جب آپ کے پاس موجود ہے, ادارے موجود ہیں, دین وہ پلیٹ فارم آپ استعمال کیجئے, آپ ثبوتوں کو لے کر وہاں جائیں اور ناک آؤٹ کریں اس گورنمنٹ کو جو قانونی طریقہ ہے. جی ایچ کیو کیا لینے جاتے ہیں؟ بریک لیں, میں واپس آتا ہوں. میں روبینہ قائم خانی صاحبہ سے بات اسی بارے میں ہمارے ساتھ. جی روبینہ قائم خانی صاحبہ, پہلے بھی آپ کو یہ شکایت ہوئی, آپ لوگوں نے یہ شکایت کی بھی میری اطلاع کے مطابق کہ پی ڈی ایم کے اندر چیزوں کو طے کیا کریں اور پھر اس کو مشترکہ طور پہ اناؤنس کیا کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ضرور ہیں لیکن فیصلہ سب مل کر کریں گے. اب مولانا صاحب نے خود ہی فیصلہ کر دیا جی ایچ کیو جا رہے ہیں, آپ لوگوں کی کانسنٹ ہے اس میں, واقعی جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہی کہوں گی کہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اور کوئی بھی اگر آپ دیکھیں کمیٹی بھی بنتی ہے, کوئی بھی چیز کا کوئی بھی اگر مطلب وہ ایک کمیٹی بنتی ہے تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے ممبران ہیں, جو لوگ شامل ہیں, ان کا ایک مشترکہ ان کی ایک رائے ہونی چاہیے. اگر کوئی مطلب پارٹی یا کوئی بھی شخصیت کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ اپنے طور پہ کوئی بھی کہیں پہ جاتی ہے تو وہ پھر اس کی ذمہ دار وہ خود ہوتی ہے. کیونکہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی جی ایچ کیو جا رہے ہیں تو
ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جس طرح سے نون لیگ ہے ہمارا کوئی اس میں کنسرن نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ جا رہے ہیں، اور آئی تھنک اگر وہ جا رہے تھے تو ان کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہیے تھا. یہ بالکل ہمارا یہ ابھی بھی یہی موقف ہے. بڑی کلیئرٹی ہے آپ کے موقف میں، یعنی اگر مولانا فضل الرحمان صاحبہ آپ بہت کلیئر بات کر رہی ہے، میں تو میرے لیے سرپرائزنگ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ڈسکس نہیں ہوئی تو پیپلز پارٹی اس کے لیے بری ذمہ ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں بالکل، جب آپ پی ڈی ایم کا ایک پلیٹ فارم ہے اور ایک بات اس میں طے ہے کہ اس میں تمام جماعت اگر کوئی بھی پارٹی اگر اپنا کوئی فیصلہ کرتی ہے یا اپنے طور پہ جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو بھی وہ ڈسکس کرے، اور اگر نہیں کرتی تو پھر اس کی ذمہ دار وہ خود ہی ہوگی. جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب اگر جا رہے ہیں تو آئی تھنک مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ پی ڈی ایم کے وہ ہیڈ بھی ہیں، ان کو جو ہے اعتماد میں لینا چاہیے تھا. میرا یہ پرسنل اپنا ویو ہے کہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ اگر وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو اس کو اعتماد میں لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخر میں سب کو مولانا فضل الرحمان صاحب برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارے میرا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اکیلے ہونے والی حرکتیں سر وہ خود کر رہے ہیں. یعنی اب پیپلز پارٹی یہ نہ کہے تو کہے، یعنی پی ایم ایل این بھی کل کو اگر یہ نہ کہے تو کیا کہے کہ مولانا صاحب تانوں کن نے کیا سی کہ ٹوڑ پو جی ایچ کیو ایل، ہم نے تو آپ کو کہا ہی نہیں تھا آپ چل پڑیں. عمران صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی جی ایچ کیو پہ خدا نخواستہ وہ حلہ بولنے کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا میں جاؤں گا، سر ان کی اپنی پرائیویٹ فوج بھی آپ کو پتہ ہے، اسے وہ گارڈ آف آنر بھی لے لیتے ہیں. کس بات کا ہے؟ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں ہم چائے پلا دیں گے تو ان کو چائے پینے میں بھی آپ کو اعتراض ہے، ان کے چائے پلانے پہ اعتراض ہے. آپ کو پتہ ہے چائے تو انہوں نے ابھی نندن کو بھی پلائی تھی. تو دیکھیں ابھی نندن پی سکتا ہے تو ہم نہیں پی سکتے، مولانا صاحب کو پلا دیں گے. ابھی نندن کو بڑی محنت کرنی پڑی تھی چائے پینے کے لیے. ابھی نندن والی چائے پینا چاہتے ہیں اور بڑی تعریف کی تھی چائے پینے کے بعد اس نے. دیٹ از فنٹاسٹک. لیکن میاں مولانا صاحب کہتے ہیں ساتھ میں پیزا کھاؤں گا. اب وہ پیزا ان کے پاس ایک ہی ہے، وہ انہوں نے خان صاحب کو دیا ہوا ہے. سر آپ کو کیسے دیں وہ؟ دیکھیں یہ بات اب آپ نے بھی کہہ دی ہے کہ انہوں نے پیزا خان صاحب کو دیا ہوا ہے. گورنمنٹ ان کی ہے نا سر، گورنمنٹ کا پیزا پی ڈی ایم نہیں کہہ رہی. دیکھیں جس کی گورنمنٹ ان کا پیزا، مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پیزا ہے وہ سارا خان صاحب کے حصے میں آیا ہوا ہے. تو یہ بڑی زیادتی کی بات نہیں ہے، تو سر باقی لوگوں کا حق نہیں ہے اس پہ. اچھا تو حق لینے کے لیے مولانا صاحب نے پیزا کا کہہ کے تھوڑے دن پہلے آپ کہہ رہے تھے مولانا صاحب نے پیزے کا کہہ کے ایسا ایک لطیف میں کہتا ہوں کہ مزاح پیدا کر دیا ہے مولانا صاحب نے کہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو گفتگو اور جو میں نے لطیفے اور جو کمنٹ سنے ہیں، بہرحال مولانا صاحب کی وہ بیانے والی نہیں ہے، بہت کمزور ہے ذرا، ایک اس کو داد دینی پڑتی ہے. ایک سلائس دے سکتے ہیں سر پیزا کا تھوڑا سا؟ دیکھیں میں صرف ایک ہی فکر کہہ دوں اگر وقت ختم ہو گیا ہے. مولانا نے 2019 میں بھی خاصا حلوہ کھایا تھا اور بچا کے لے کے ساتھ گئے تھے، اور مولانا کی اب بھی نظر حلوے کے علاوہ پزے کے اوپر. چلیں یہی اس کا نتیجہ. وقت ختم ہو گیا. پھر ملاقات ہوتی ہے. مولانا صاحب نے اگر بڑی بات کی ہے تو اجاز چودھری صاحب بھی بڑی بات کر کے جانے پہ سوچیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.